السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیسن آج کا آیت نمبر 159 سے سٹارٹ کریں گے ہم۔ سورۃ ال عمران، آیت نمبر 159۔ جی پہلے اس کا ٹرانسلیشن لکھیں۔ فبیما، ف پس، بیما جو، فبیما پس جو، رحمتن رحمت ہے، من سے، اللہ اللہ، من اللہ اللہ کی طرف سے، لنتا لنتا نرم دل ہیں آپ، یہ تا کے اوپر زبر جو آ رہی ہے اینڈ پہ، اس کا مطلب ہے آپ، لنتا نرم دل ہیں آپ، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، تو کیا مطلب بنا اس کا؟ فبیما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ پس رحمت ہے پس جو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ لنت لہم، کہ آپ نرم دل ہیں ان کے لیے۔ ولو وا اور لو اگر، کنتا کن ہوتے، تا آپ، کنتا آپ ہوتے، فظن تند خو، غلیظ القلبی سخت دل، غلیظ سخت اور قلب ہوتا ہے دل، غلیظ القلبی سخت دل، لا نہیں، سوری یہ جو ہے الف، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ لام نون سے مل رہا ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے لن فزو، تو یہ لا جو ہے اس کا مطلب ہوگا یقیناً، یہ وہ والا لام ہے، لام تاکید، اور اس کے اور بھی میننگز آتے ہیں، تاکہ، چاہیے، البتہ، تو یہاں پر یہ آئے گا اس کا مطلب یقیناً، لن فزو منتشر ہو جاتے، لن فزو یقیناً منتشر ہو جاتے، من سے، حولی کا، حول ماحول ہوتا ہے، ارد گرد یا پاس، کا آپ، حولی کا آپ کے پاس سے یا آپ کے ارد گرد سے، فعفو، ف پس، فعفو پس معاف کر دیں، انہم ان سے، ان سے، ہم ان سے یا ان کو، واستغفر وا اور استغفر استغفار کریں، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، واستغفر لہم اور استغفار کریں ان کے لیے یا بخشش مانگے ان کے لیے، و اور شاورہم شاور مشورہ کریں، ہم ان سے، وشاورہم اور مشورہ کریں ان سے، فی میں، الامری کام، فی الامری کام میں، فَإِذَا پھر، اذا جب، عزمتا عزم کر لیں یا ارادہ کر لیں، تا
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़इज़ा अज़मता, फिर जब इरादा कर लें आप या अज़म कर लें आप, फ़तवक्कल, फ़ तो तवक्कल, तवक्कुल करें या भरोसा करें, अलल्लाही, अला पर, अल्लाह 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 पर, इन्ना, यकीनन, अल्लाहु अल्लाह, युहिब्बु, दोस्त रखता है या महबूब रखता है, अल मुतवक्किलीन, तवक्कुल करने वालों को या भरोसा करने वालों को। इन अगर, यंसुरकुम, इसके 3 पार्ट्स करें, या जो कि मुजारे की अलामत भी है और इसका मतलब होता है वो। इन अगर, यंसुर, नसरा होता है मदद करना, यंसुर वो मदद करे, कुम तुम्हारी। इन अगर, यंसुरकुम वो मदद करे तुम्हारी या वो मदद करता है तुम्हारी। अब यहाँ पर जो कि आगे अल्लाह आ गया है, इसलिए हम जब बा मुहावरा तर्जुमा करेंगे तो या का मतलब वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। अल्लाहु अल्लाह, तो हम इसको जब बा मुहावरा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ई यंसुरकुमुल्लाह, अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह, ठीक है। तो अगर अल्लाह आ गया इसलिए वो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, मगर लफ्जी तर्जुमे में मैं इसका मतलब वो लगा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अगर मदद करे तुम्हारी अल्लाह, या इसको आप बहुत लफ्जी, यानी चूंकि मुजारे में हम करते हैं वो क्या कहते हैं, हाल में करते हैं या कि मुस्तकबिल में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मदद करता है तुम्हारी अल्लाह, फला, फ तो, ला नहीं, गालिबा, गालिब आने वाला, लकुम ला लिए, कुम तुम तुम्हारे लिए या तुम पर, फला गालिब लकुम तो नहीं गालिब आने वाला तुम पर कोई, वो ब्रैकेट में लिख ली कि तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता या आने वाला। वा और इन अगर, यखजुल कुम, यखजुल वो छोड़ दे, कुम तुम्हें, या का मतलब है वो छोड़ दे तुम्हें या वो छोड़ देता है तुम्हें, फमन, फ तो, मन कौन है, मन का मतलब जो भी होता है और कौन भी होता है, फमन तो कौन है, जल्लजी वो जो, यंसुरुकुम, यंसुरु मदद करे, कुम तुम्हारी, यंसुरुकुम मदद करे तुम्हारी, या का मीनिंग आप लिख सकते हैं, यहाँ पर वो आएगा, वो मदद करे तुम्हारी लफ्जी तर्जुमे में। लेकिन जब बामुहावरा करेंगे तो फिर हम करेंगे फमन जल्लजी यंसुरुकुम, तो कौन है जो मदद करे तुम्हारी। बामुहावरा और लफ्जी में मैंने पहले भी आपको बताया था कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। जो लफ्जी होता है वो तो बिल्कुल हम ग्रामर के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब हम उसको बामुहावरा बनाते हैं तो उसमें हम अपनी तरफ से कुछ एडिशंस कर लेते हैं, जो कि एक जबान से दूसरी जबान में जब ट्रांसलेशन होती है तो उसमें हमें करने पड़ते हैं बात को समझने के लिए। आगे चले, मिन से
بعدی بعد، ہی اس کے بعد سے، و اور، اللہ اللہ پر، اللہ پر، فلیتوکلی چاہیے کہ توکل کریں، پس لام چاہیے، یتوکلی توکل کریں، وعلی اللہ اور اللہ پر، پس چاہیے کہ توکل کریں، المؤمنون ایمان والے یا مومن، و اور، ما نہیں، یہاں پر ما کا مطلب ہوگا نہیں، وما اور نہیں، کانا ہے، لنبیین لی کے لیے، نبی کے لیے، ان کے، یغل یا وہ غلہ خیانت کریں، ان یغل کہ وہ خیانت کریں، و اور، من جو، یغلل خیانت کرے، یغلل خیانت کرے گا، اور جو، ومن یغلل اور جو خیانت کرے گا، یأتی وہ لائے گا، یأتی وہ لائے گا، یا کا مطلب ہے وہ لائے گا، بیما اس کو جو، غلہ خیانت کی، بریکٹ میں لکھ لیں اس نے، کیونکہ ضمیر ہم نے ساتھ اپنے پاس سے لگانی ہے، بما غلہ وہ جو، یا اس کو جو، غلہ خیانت کی اس نے، وہ لائے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، ثم پھر، توفا پورا دیا جائے گا، پورا دیا جائے گا، کلو نفس ہر ایک نفس کو یا ہر ایک شخص کو، ماں جو، کسبت کمایا اس نے، جو تا ہے ساکن یہ اس کی طرف جا رہی ہے، اس کا مطلب ہوگا اس نے، غائب جو ہے، کسبت کمایا اس نے، و اور، ہم وہ، لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے، پھر اس کے اوپر پیش آ گئی مضارع کی علامت پر تو یہ مجہول ہو جائے گا، ظلم کیے جائیں گے، اور تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہے، لا یظلمون نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، بس یہیں تک ہم کریں گے، اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ہاں جی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، یا ان کے حق میں نرم دل ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام کے حق میں جو آپ کے ساتھی ہیں، ان کے حق میں آپ بہت نرم دل ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہے، ولو اور اگر، کنتا فظن
اگر ہوتے آپ تند خو، غلیظ القلبی اور سخت دل، لنفضوا من حولک، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، تند خو ہوتے یا سخت دل ہوتے، تو پھر یہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک جماعت کے امیر کی کچھ خصوصیات بھی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ امیر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی جماعت یا اپنے ساتھیوں کے لیے بہت نرم دل ہوتا ہے، اور ان کے لیے بہت سخت دل نہیں ہوتا. اور یہی خصوصیت ہے کہ پھر وہ لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ایک ایک کر کے سب لوگ جو ہے وہ امیر کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فاعفو عنہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ ان کو معاف کر دیں یا ان کو درگزر کریں. تو یہاں پر یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ جنگ عہد کی بات چل رہی ہے کہ اس جنگ میں آپ کے جو بعض ساتھی تھے، اگرچہ انہوں نے بہت بڑی ان سے غلطی سرزد ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو بہت سارا نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ساتھیوں کے لیے اپنے دل میں کوئی میل نہ آنے دیں، اور ان کی اس غلطی اور اس کوتاہی کو آپ معاف فرما دیں. فاعفو عنہم، معاف کر دیں ان کو. اور کیا کریں؟ واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں. جو خطا ان سے ہو گئی ہے اس پر آپ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. وشاورہم فی الامر، اور مشورہ لیتے رہیں معاملات میں، یعنی ان سے، صحابہ کرام سے مختلف معاملات میں مشورہ لیتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے مشورہ لینا چھوڑ دیں، یہ ایسا نہ کریں آپ. فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کریں. یعنی مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کسی رائے پر مطمئن ہو جائے اور آپ کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے بعد کسی شخص کی بات کی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کریں. یہاں پر اصل میں غزوہ احد کی ہی بات ہو رہی ہے کہ غزوہ احد سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا تو اس وقت اکثر لوگوں کی رائے جو تھی وہ وہی تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ لڑی جائے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو کھلے میدان میں جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس لیے کہ ہمیں شہادت کی موت چاہیے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رعایت کرتے ہوئے باہر نکلنے کا فیصلہ فرمایا. اور اس کے بعد جب آپ تیار ہو کر حضرت عائشہ کے حجرے سے باہر تشریف لائے تو خلاف معمول آپ نے اس ٹائم پر زرہ پہنی ہوئی تھی اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے. تو اس سے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ کچھ سخت معاملہ پیش آنے والا ہے. چنانچہ پھر لوگوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، تو جو آپ کی رائے ہے آپ اسی کے مطابق فیصلہ کریں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ جو فیصلہ ہے یہ برقرار رہے گا، اور کسی نبی کو یہ زیبا ہی نہیں ہے کہ وہ ہتھیار باندھنے کے بعد جنگ کیے بغیر اتار دے. چنانچہ یہ آیت گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس طرز عمل کی توثیق میں نازل ہوئی تھی کہ آپ جب کوئی فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں اور اس پر استقامت اختیار کریں، پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان کو محبوب رکھتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں دیکھو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا
تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے یعنی کہ وہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو. تو یہ ایک بہت بڑا اصول بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں اگر اللہ تمہاری مدد کرے یعنی اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد کرنے والا ہے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اس وقت جب اللہ تمہیں چھوڑ دے. یعنی یہ ایک اور آیت اس سے ملتی جلتی آتی ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچ سکتا. اور اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا. تو اگر ہم اس ایک بات ہمارے دلوں میں پکی ہو جائے تو پھر ہمیں کسی چیز کی فکر نہ ہو. جیسے ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے مجھے یہ نقصان پہنچا دیا ہے یا فلاں جو ہے وہ میرے اوپر اس طرح سے جادو کرتا ہے. اکثر یہ بات ہوتی ہے خواتین میں. تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں ہو کہ کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کے اذن کے بغیر. اگر کوئی نقصان اللہ نے ہماری قسمت تقدیر میں لکھا ہے تو اس کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا, وہ پہنچے گا ہی پہنچے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف ہمارے قسمت میں نہیں لکھی, اللہ کا اذن نہیں ہے, تو کوئی کتنی بھی کوشش کر لے وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو بس اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرنا چاہیے. آگے فرمایا بھی یہی اللہ تعالیٰ نے کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے, توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے. بہت خوبصورت بات ہے یہ, بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر ہمارے دلوں کو پکا کر دے اس آیت کے اوپر. آگے ہے جی وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ. اور کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. یہاں پر یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے پیچھے روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقوں نے الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں کوئی خیانت کی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ اس الزام کا پھر جواب دیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, کسی نبی کے شایان شان ہی نہیں ہے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ اپنی خیانت کی ہوئی چیز سمیت روز قیامت حاضر ہوگا. اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا سے ایک نبی سے بڑھ کر بھلا کون باخبر ہو سکتا ہے. تو کوئی نبی کی تو شایان شان ہی نہیں ہے یہ بات. یہ بات جو بتائی جا رہی ہے آگے, یہ تمام آگے مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہے اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہ اگر کوئی خیانت کرے تو پھر وہ جو بھی خیانت کرے گا وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کے ساتھ روز قیامت اللہ کی حضور حاضری دے گا. تو کیا یہ نبی سے زیادہ کون ہے جو اس چیز کو جانتا ہے؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی نبی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسی بات کر سکیں. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اور پھر جب وہ روز قیامت حاضر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر ہر جان کو, ہر شخص کو پورا پورا دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوگا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا. یعنی کہ جو کچھ بھی کوئی کما کے لائے گا اس روز اس کا پورا پورا بدلہ ان کو دیا جائے گا, چاہے وہ اچھائی کا ہو یا برائی کا ہو. اور پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا بلکہ وہ انصاف ہوگا کہ جو اس نے غلطی کی اتنی ہی سزا اس کو پھر بھگتنی پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اس روز قیامت کے روز اپنے حضور جب حاضری ہو تو اللہ ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرمائے. اور اگر حساب لے بھی تو آسان حساب. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا.
جو کچھ پڑھا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق دے، اور اگر مجھ سے کہیں پر بیان کرنے میں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔